अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमाम तलबे अज़ीज़ खैर आफ़ियत से होंगे। एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल अल हक़ अकेडमी आप तमाम तलबे अज़ीज़, आप तमाम स्टूडेंट का खैर मक़दम करता है, इस्तक़बाल करता है। आज की इस वीडियो में हम दरख़्शां हिस्से दोम, जो कि क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, के पहले सबक हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, जिसे कि शबनम कमाली साहब ने लिखा है, का तफ़सीली मुताला करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने हम्द को पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि हम्द के लुग़वी माने अल्लाह की तारीफ़ है, यानी ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ जिस नज़्म में हो, उसे हम्द कहते हैं। ये तो बात हो गई हम्द की। अगर आप इसे लाइन बाय लाइन भी पढ़ना चाहें तो बिला तकल्लुफ़ आप इसे पढ़ सकते हैं। चूँकि आप उर्दू को जितना पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग उतनी ज़्यादा मज़बूत होगी। पढ़ने के साथ-साथ आपको इसे लिखते भी जाना है, ताकि रीडिंग के साथ आपकी राइटिंग भी मज़बूत हो सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जनाब शबनम कमाली साहब को पढ़ते हैं। जनाब शबनम कमाली साहब का ताल्लुक रियासत बिहार से है और इनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम तखल्लुस है। अब तखल्लुस किसे कहते हैं, थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करेंगे। तखल्लुस वैसा नाम कहलाता है जो कि शायर अपनी शायरी में आखिरी में जो अपना नाम पेश करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। आपने बहुत सारी शायरी सुनी होगी राहत इंदौरी साहब की, आपने अल्लामा इकबाल की बहुत सारी शायरी सुनी होगी, आपने मिर्ज़ा गालिब की बहुत सारी शायरी सुनी होगी, या फिर मौजूदा वक्त में भी बहुत सारे ऐसे शोरा कराम हैं जो कि शायरी किया करते हैं, और आपने सुना होगा कि उनकी शायरी के आखिरी में जो 2 लाइन पेश की जाती है, जिसे मक्ता का शेर कहते हैं, उसमें वो अपना नाम, यानी कि जिन्होंने शायरी लिखी होती है उनका नाम वो बयान करते हैं, पढ़ते हैं। तो उसी नाम को तखल्लुस कहा जाता है, यानी असली नाम के अलावा वैसा नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई है। पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी यानी बिहार में हुई। इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी की के कई मजमूए शाये हो चुकी हैं। इनमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ी अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सुहबाए अक़ीदत मशहूर हैं। ग़ज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख़लीक़ है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बाज़ो तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ की हैं। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे। चुनांचे अपनी तक़रीरों और शेरी तख़लीक़ात में इन्होंने अपने भरपूर वालहाना जज्बात का इज़हार किया है। इनकी वफ़ात 9 अगस्त 2004 बमुताबिक यकुम रजबुल मुरज्जब को हुई। ये थे शबनम कमाली जिनको हमने पढ़ा। इसमें याद रखने वाली 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, और वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। अब हम आते हैं हम्द की तरफ बउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। इसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम कागज़ और कलम लेके बैठेंगे। जो भी अल्फाज आपको मुश्किल गुजरे, आप उसको उसमें तहरीर करेंगे, लिख लेंगे और उसके सामने प्रोनंसिएशन के ख्याल से उसे हिंदी में या इंग्लिश में लिख लेंगे।
کیونکہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے میں دقت آتی ہے، دشواری آتی ہے، اور پہلی بار سننے کے بعد وہ چیزیں ذہن سے نکل بھی جاتی ہے۔ تو اسی الفاظ کو اگر آپ کاپی میں لکھتے ہیں اور اس الفاظ کو پھر بار بار لکھتے ہیں اور اس کو بار بار لکھ کے پڑھتے بھی ہیں، تو لازم ہے کہ وہ چیز آپ کو لکھنی بھی آ جائے گی اور وہ لفظ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا۔ تو چلیے حمد کو شروع کرتے ہیں۔ حمد کا نام ہے حمد خدائے عز و جل، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی وہ بے مثال ہے، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی۔ دیکھیے یہاں پر شبنم، ابھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ویسا نام جس میں شاعر آخری میں اپنی شاعری میں پیش کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ آخری کا شعر ہے یہ دونوں، اور اس میں شبنم کمالی صاحب نے اپنا نام شبنم پیش کیا ہے۔ یہ کون سا نام ہے؟ یہ تخلص کا نام ہے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پامال ہے۔ یہ تھی مکمل پڑھائی جس میں نے ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک لائن کو آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو دوبارہ تیبارہ چوبارہ سنیں تاکہ جو مشکل الفاظ آپ کے سامنے سے گزرے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں، آپ کے ذہن میں نشی ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں لفظ و معنی کی طرف۔ یہ وہ ہیں جنہیں آپ یاد کر کے اپنی ایک خود کی ڈکشنری بنا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ان الفاظ کو اور ان کے معنی کو یاد کر لیا تو آپ اپنی گفتگو کے درمیان، بات چیت کے درمیان آپ ان الفاظ کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے ایگزام میں اگر یہاں سے سوال پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ حمد کے معنی کیا ہیں، آپ اگر ان کو یاد کیے رہیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حمد کے معنی خدا کی تعریف، عز و جل، عز و جل عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال مرتبے والا، عظمت والا، خالق پیدا کرنے والا، نظم یعنی انتظام، یکتا یعنی اکیلا، لا شریک یعنی جس کا کوئی شریک نہ ہو، ثنا کے معنی تعریف کے، محال یعنی ناممکن، حال و قال کیفیت، ظلمت اندھیرا، دہر یعنی دنیا، عروج یعنی ترقی، فکر خیال، بے نوا خاموش۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جنہیں آپ یاد کر سکتے ہیں اپنی ڈکشنری مضبوط کرنے کے لیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پورے حمد کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے پڑھا حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہاں پر آپ کا خلاصہ ہے، جو آپ نے حمد پڑھا اس ایک ایک لائن میں کیا بات کہی گئی ہے اس کا یہاں پر خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے، پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے، عقل والے لوگ
اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کے حد کے باہر ہے۔ اگر لاکھ لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے، یعنی ان کی تعریف بیان کی جائے، تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کو نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس پوری کی پوری بات میں صرف اور صرف اللہ کی تعریف نظر آتی ہے، اور اللہ کی ستائش اور اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے، چونکہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ حمد کے معنی ہی اللہ کی تعریف اور ان کی بڑائی کے ہیں۔ یہ تو ہم نے حمد کو پڑھا اور اس کے معنی کو پڑھا۔ اب یہاں پر شروع ہوتا ہے سوال کا دور۔ آپ کو پہلے مختصر ترین سوالات دیکھنے کو ملیں گے، جیسے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، کائنات کی تخلیق کس نے کی، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے۔ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں اور اپنی کتاب سے یا اس ویڈیو کے ہی ذریعہ اگر آپ لائن بائی لائن پڑھتے ہیں تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا اور آپ کو سارے سوالات کے جوابات بھی معلوم ہو جائیں گے۔ مختصر ترین سوالات کے بعد مختصر سوالات باری آتی ہے، جس میں آپ کا پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ حمد اور نعت میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اس کے بعد آتی ہے باری طویل سوالات کی۔ نمبر 1، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے، یعنی کہ پہلا شعر جو تھا آپ کے حمد کا، اس کی تشریح، پہلا شعر یعنی کہ یہ دونوں لائن، اس کی تشریح کرنے کو کہا گیا ہے۔ آپ اس کو گھر پہ بیٹھ کے کوشش کریں گے، باقی میں ان سوالات کے جوابات آپ کو مہیا کرانے کی کوشش بھی کروں گا، چونکہ ایک چیپٹر کو پڑھانے میں کم از کم 3 سے 4 ویڈیو لگ سکتی ہے۔ اس لیے میرا آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں گے تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ویڈیوز ملتی رہے اور آپ کا نصاب، آپ کا سلیبس اور آپ کی کتاب وقت پر ختم ہو جائے۔ طویل سوالات میں دوسرا سوال تھا کہ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ تیسرا سوال تھا حمد کا خلاصہ لکھیے۔ یہ سارے ہی ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کے ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں، چاہے وہ 2 نمبر والے کوشچن کی شکل میں ہو یا چاہے 4-5 نمبر والے کوشچن کی شکل میں ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے شروع سے آخر تک پڑھا۔ امید ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کے پاس اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس سوال کو پوچھیے، میں اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ یہ علم لوگوں تک پہنچ سکے اور دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔